अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अतीक रहमान चौधरी और आप देख रहे हैं चाय विद चौधरी। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें गपशप करेंगे आपके पसंदीदा लोगों के साथ। नाजरीन, हमारे साथ जो आज की शख्सियत हैं वो आलिम दीन है, जिले खतीब हैं और शायर भी हैं, जनाब कारी साकिब अफजल रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। कारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया है। आपका भी शुक्रिया, आपने हमें कुछ अर्ज़ करने का यहाँ मौका दिया है, इज़्ज़त अफजाई की है। कारी साहब, हमारे नाजरीन को बताएं अपने बारे में, अपनी तालीम के बारे में। आपने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा? इब्तिदान तो स्कूलिंग जैसे आम नॉर्मल बच्चों के साथ हमने स्कूल में तालीम हासिल की है। पहले जूनियर मॉडल स्कूल में, फिर उसके बाद मॉडल हाई स्कूल जो मॉडल टाउन में है वहाँ पर रेगुलर मैट्रिक किया। उसके बाद फिर ये अपने ही मोहल्ले से मॉडल कॉलोनी से हिफ्ज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने सादत दी कि दीनी इदारा, बहुत बड़ा दीनी इदारा जामिया निज़ामिया रिज़विया है लाहौर के अंदर, लोहारी गेट से अंदर। तो वहाँ पर हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी शफ़क़तों में रहे हैं और दीगर उलमा और मुहद्दिसीन से हमने वहाँ इल्म हासिल करने की सादत हासिल की है। इसके सिलसिले से अब मुंसलिक हूँ और वैसे महकमा औक़ाफ़ में डिस्ट्रिक्ट खतीब के तौर पर भी ड्यूटी दे रहा हूँ और उसके अलावा पढ़ने पढ़ाने का शौक़ है। बस इसी में जो है वो दुआ है कि ज़िंदगी हमारी गुजर जाए। ठीक है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये जो आप खतीब हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इसमें क्या क्या आपकी? ये हमारे महकमे की जो होती हैं उसमें अब यही है कि वहाँ की जो अमले के साथ हमारी अमला जो हमारे मातहत होता है उसकी निगरानी और दीगर मामलात जो होते हैं वहाँ पर उनको हम देखते हैं। जो हमारे इस जो मेरा ज़िले खतीब का ओहदा है उसके तहत आते हैं, उनको हम देखते हैं। जी कारी साहब, आप आलिम दीन हैं और आप इस पर काम भी कर रहे हैं। तो हमारे जो अमूमन होता है मसाजिद में जो हमारे इमाम साहब होते हैं, इनकी बहुत ड्यूटी होती है। लाजमी इन्होंने पहुंचना है 5 टाइम नमाज के टाइम में और बच्चों को पढ़ाना है। उसके अलावा निकाह है, तदफीन है, सब में इनका पहुंचना लाजमी होता है। और इनकी खिदमत के बदले में इनकी खिदमत बहुत कम की जाती है। तो आप क्या सोचते हैं, हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में कोई इनिशिएटिव ले, कोई कदम ले? अतीक भाई, ऐसा है कि वैसे तो जो हमारे महकमों के तहत जो मसाजिद हैं और मदारिस हैं उनमें तो कुछ वज़ाइफ बेहतर हैं, अगरचे उसको भी हम वो नहीं कहते कि बहुत ही बुलंद, लेकिन बेहतर हैं। लेकिन आम तौर पर जो प्राइवेट तौर पे जैसे मोहल्लों में, आबादियों में मसाजिद हैं और वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कमज़ोर हैं या बाज़ औक़ात होने के बावजूद भी इतनी अहमियत नहीं देती, तो इसकी कोई यकीनन होनी चाहिए सरकारी तौर पर सरपरस्ती। जैसे हमारी गवर्नमेंट जो हमारा मुल्क है वो इस्लामी फलाही रियासत के तौर पर हासिल किया गया था। तो फलाह के लिए सबसे पहले जो है वो हमारा मरकज़ मस्जिद जो है और इसी तरह मदारिस जहाँ से इल्म दीन और दीगर उलूम हमारे बच्चे सीख कर निकलते हैं, कौम का सरमाया बनते हैं, तो वहाँ पर अच्छी सहूलियात और अच्छे वज़ाइफ ये होने चाहिए। और अगर हमारी हुकूमतें इसका ख्याल करें तो ये उनके लिए भी सादत होगी और ये मुल्क के लिए भी बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल, ये है कि आजकल के दौर में एक आलिम दीन कम पैदा हो रहा है और ज़्यादातर नाचने वाले पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कमा रहे हैं। ये है फ़र्क, क्योंकि लोगों के लिए इंस्पायरेशन जो है ना वो इस चीज़ को देख के कि दुनिया के वाले से किसको सहूलियात ज़्यादा है, सही जब सोच होती है ना इब्तिदा में इंसान की, तो फिर वही वो शोबा सिलेक्ट करके बाज़ औक़ात दीन के साथ लगाव होने के बावजूद भी कुछ लोग इस तरफ नहीं आ सकते, कोई अपनी माशी मसाइल की वजह से दूसरे शोबों में चले जाते हैं। तो अपने ख़ानदान को पालना होता है। हर शोबा जो तालीमी है, ख़ास कर तालीमी शोबा, आपने जैसे मिसाल दी है ना कि वो जो नाचना गाना ये तरह उनको तो ज़्यादा है, लेकिन तालीमी शोबा वैसे दूसरा भी अगरचे कुछ बेहतर है, लेकिन उनके साथ भी ये सलूक किया जाता है कि जो होनहार बच्चे तालीम वगैरह में होते हैं तो उनको इतनी हौसला अफजाई नहीं मिलती।
تو اس لیے بچے بھی جو ہے نا ٹک ٹاک میں اور ان کاموں میں لگے رہتے ہیں وہ جو جن میں آسانی سے جو ان کو وسائل مل جائیں. تو اس لیے اگر ان بچوں کے وظائف اچھے کیجیے, دینی طلباء کے بالخصوص اور دوسرے بھی جو اچھے ہونہار یونیورسٹیز اور کالجز میں جو تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں, ان کی سرپرستی کی جائے تو دیکھنا انشاءاللہ تعالی یہ قوم و ملت کے لیے ایک بہترین سرمایہ بنیں گے انشاءاللہ. تو قاری صاحب ایک ریسنٹلی بل پاس ہوا ہے ہمارے پاکستان میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لازمی لگے گا, جو کہ ہمارے خیال سے اچھا قدم ہے اور یہ ہونا چاہیے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا وطن جو کہ بنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور انہی کے نظام کے لیے بنا, اور اس کے اوپر گواہ ہیں ہمارے لیڈروں کے جو سارے جو دعوے ہیں. بلکہ ایک آسان سی بات اگر عوام کے سمجھانے کے لیے کروں تو جو اصغر سودائی ہر روز ایک نظم لے کے آیا کرتے تھے قائد اعظم کے جلسے میں, تو انہوں نے ایک مرتبہ ایک نظم لکھی تھی اور وہ لوگ ان سے پوچھتے تھے پاکستان کا مطلب کیا, تو اس پر انہوں نے ایک نظم لکھی تھی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پھر وہ جو ان کا ترانہ ہے وہ ایک نعرہ بن گیا تھا, سلوگن بن گیا تھا. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ 25% جو ہماری تحریک پاکستان میں حصہ ہے وہ اصغر سودائی کا ہے. تو اس نعرے سے آپ نظریہ جو ہمیں ملا وہ یہی ہے کہ اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ ایک خاص اعزاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیا نمبر 40 میں یہ فرمایا ہے کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ختم بی النبیون, مجھ پر نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو جس دور میں ایسی سازشیں ہو رہی ہوں کہ انکار ختم نبوت والے جو ہے فتنے پیدا کر رہے ہوں اور لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور رفائی کاموں کے ذریعے فلاحی کاموں کے ذریعے اور جھوٹے اخلاق کی چکڑی چپڑی باتوں کے ذریعے ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنے کی سازش ہو رہی ہو, تو اس وقت فرض ہو جاتا ہے کہ کوئی جو نعرہ ہے اس کو واضح طور پر بار بار بلند کیا جائے. تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ خاتم النبیین, تو ایک تو قرآن پاک کی آیت کا جو ہے وہ حوالہ میں نے دیا تو اسی سے یہ لفظ لیا گیا, تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. تو ہم یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے بھی اس بل کے پاس کرنے میں حصہ لیا ہے, وہ سب ہمارے لیے اس لحاظ سے عزت افزائی ان کی کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا قدم لیا ہے. قاری صاحب ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ ظاہر ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, جو ایک سلوگن واحد سا سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی, جو عورتوں میں چل رہا ہے. تو ان کی ایک ایکٹیوسٹ ہیں ماروی سرمد, انہوں نے یہ حالیہ ٹویٹ کی ہے بلوچوں کے لے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ جی میں نے سنا ہے احباب سے کہ کچھ اس طرح کا جملے کہے گئے ہیں کہ نازیبا جملے بولے گئے ہیں کہ جس میں بلوچوں کی مثال جو لے کے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو منسلک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو کوئی بھی ہو, چاہے وہ غلط سوچ والے ہوں یا صحیح سوچ والے ہوں, اگر اسلام کے ماننے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے والے ہیں, تو ان کو تو خاص یہاں احتیاط کرنی چاہیے. ویسے تو اسلام غیر مسلم کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی پیغمبر کے حوالے سے کوئی نازیبا الفاظ کہیں. بالکل. تو اسلام والے جو ہیں اور مسلمان, اس کے لیے تو بالکل یہ جائز نہیں ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات, انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ, صحابہ کرام علیہ رضوان, اہل بیت اطہار اور دیگر جو دین کی مشاہیر ہیں ان کے حوالے سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کہ دین کا مذاق جو ہے نا یہ کفر تک بندے کو لے جاتا ہے, اور ایسے بندے پر جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے کہ جو کسی بڑی ہستی کے حوالے سے ایسی بات کرے, اور ایمان کے دائرے سے بھی وہ نکل جاتا ہے کہ جو خاص کر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بات کرے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ قرآن حکیم میں آیا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ, وہ دنیا اور آخرت میں
وجاہت والے ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، وہ من المقربین، اور اللہ کے خاص قرب والے ہیں۔ اب ان کی ذات کو لے کر اور یہاں کی آج کی مثال پھر دیکھیں آپ کہ مثال میں بڑا خطرہ ہے۔ ایک تو ان کو بلوچ کے ساتھ جوڑا گیا، پھر اٹھانے والوں یہاں پر کوئی اور اٹھانے والی طاقتیں ہیں جو بھی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، جی بالکل، تو اب ان کے ساتھ اللہ کی ذات کو جوڑا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بے احتیاطی اور بالکل نامناسب گفتگو کی گئی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل غلط ہے۔ ہمارے سب ہم جو چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں، انہیں ہم یہ کہیں گے کہ آپ ایسی جو ہستیاں ہیں ان کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے مزاح کرنے سے بچیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ ایسے مزاح سے منع کیا گیا ہے۔ وہ منافق جب مزاح کیا کرتے نا تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، اب معافی نہ مانگو، اب معذرت نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو یہ قرآن پاک میں کتنا واضح ہے۔ وہ کیا کرتے تھے منافقین، کہتے تھے نخوض و نلعب، ہم تو بس یہ کھیل کود کر رہے ہیں، ذرا گپ شپ لگا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہ آج کے مختلف سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بعض ہنسی مذاق میں دین کی باتوں کو بھی اڑا دیتے ہیں اور اہل دین پر بھی طنز کرتے ہیں، تو چاہے وہ دین کے لبادے میں ہوں یا کسی اور شکل میں ہوں، چاہے دین دشمنوں کی شکل میں ہوں، تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بس ہم تو گپ شپ کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اگر اب تم معافی بھی مانگو تو تم تو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو اس لیے اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ علماء نے تصریح کی ہے کہ خاص کر انبیاء کرام علیہ السلام کا کرو، اور اسی طرح میں نے دیگر جن کا ذکر کیا صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، ان سب کی ذوات قدسیہ کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور اپنی زبان کو بچانا چاہیے۔ ایک حدیث شریف بھی میرے ذہن میں آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ کوئی بات کرتا ہے اور اس کی اس پر توجہ نہیں ہوتی کہ میں کیا بات کر گیا ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ جنت کے کئی درجے بلند ہو جاتا ہے، کئی درجے چڑھ جاتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو۔ اور بعض اوقات وہ زبان سے کوئی بات کرتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن اس غلط بات کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کو اور ذہن و دماغ کو بھی ایسی سوچوں سے بالکل پاک کرنا چاہیے۔ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں پروفیسر حضرات یا ایسے لوگ بھی بعض اوقات بچوں کو لطیفے ایسے سناتے ہیں جس میں دین کا مذاق ہوتا ہے یا دینی شعار کا مذاق ہوتا ہے یا دینی ہستیوں اور شخصیات کا ہوتا ہے۔ اس سے بالکل ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قاری صاحب، ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ ظاہر ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، جو ایک سلوگن، واحد سا سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی، جو عورتوں میں چل رہا ہے۔ تو ان کی ایک ایکٹیوسٹ ہیں ماروی سرمد، انہوں نے یہ حالیہ ٹویٹ کی ہے بلوچوں کے لے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، میں نے سنا ہے احباب سے کہ کچھ اس طرح کے جملے کہے گئے ہیں کہ نازیبا جملے بولے گئے ہیں کہ جس میں بلوچوں کی مثال جو لے کے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو منسلک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو کوئی بھی ہو، چاہے وہ غلط سوچ والے ہوں یا صحیح سوچ والے ہوں، اگر اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے والے ہیں، تو ان کو تو خاص یہاں احتیاط کرنی چاہیے۔ ویسے تو اسلام غیر مسلم کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی پیغمبر کے حوالے سے کوئی نازیبا الفاظ کہیں، بالکل۔ تو اسلام والے جو ہیں اور مسلمان، اس کے لیے تو بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ، صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار اور دیگر جو دین کی مشاہیر ہیں، ان کے حوالے سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ دین کا مذاق جو ہے نا یہ کفر تک بندے کو لے جاتا ہے، اور ایسے بندے پر جو ہے وہ لعنت کی گئی ہے کہ جو کسی بڑی ہستی کے حوالے سے ایسی بات کرے، اور ایمان کے دائرے سے بھی وہ نکل جاتا ہے کہ جو خاص کر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بات کرے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ قرآن حکیم میں آیا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں وجاہت والے ہیں، عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے خاص قرب والے ہیں۔ اب ان کی ذات کو لے کر اور یہاں کی آج کی مثال پھر دیکھیں آپ کہ مثال میں بڑا خطرہ ہے۔ ایک تو ان کو بلوچ کے ساتھ جوڑا گیا، پھر اٹھانے والوں یہاں پر کوئی اور اٹھانے والی طاقتیں ہیں جو کہ جو بھی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، جی بالکل، تو اب ان کے ساتھ اللہ کی ذات کو جوڑا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بے احتیاطی اور بالکل نامناسب گفتگو کی گئی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل غلط ہے۔ ہمارے سب ہم جو چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں، انہیں ہم یہ کہیں گے کہ آپ ایسی جو ہستیاں ہیں ان کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے مزاح کرنے سے بچیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ ایسے مزاح سے منع کیا گیا ہے۔ وہ منافق جب مزاح کیا کرتے نا تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب اللہ و آیاتہ و رسول ہی کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسولوں سے، اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، اب معافی نہ مانگو، اب معذرت نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو یہ قرآن پاک میں کتنا واضح ہے۔ وہ کیا کرتے تھے منافقین، کہتے تھے نخوض و نلعب، ہم تو بس یہ کھیل کود کر رہے ہیں، ذرا گپ شپ لگا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہ آج کے مختلف سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بعض ہنسی مذاق میں دین کی باتوں کو بھی اڑا دیتے ہیں اور اہل دین پر بھی طنز کرتے ہیں، تو چاہے وہ دین کے لبادے میں ہوں یا کسی اور شکل میں ہوں، چاہے دین دشمنوں کی شکل میں ہوں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بس ہم تو گپ شپ کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اگر اب تم معافی بھی مانگو تو تم تو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہوگے۔ تو اس لیے اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ علماء نے تصریح کی ہے کہ خاص کر انبیاء کرام علیہ السلام کا کرو، اور اسی طرح میں نے دیگر جن کا ذکر کیا صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، ان سب کی ذوات قدسیہ کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، جی اور اپنی زبان کو بچانا چاہیے۔ ایک حدیث شریف بھی میرے ذہن میں آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ کوئی بات کرتا ہے اور اس کی اس پر توجہ نہیں ہوتی کہ میں کیا بات کر گیا ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ جنت کے کئی درجے بلند ہو جاتا ہے، کئی درجے چڑھ جاتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو۔ اور بعض اوقات وہ زبان سے کوئی بات کرتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن اس غلط بات کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کو اور ذہن و دماغ کو بھی ایسی سوچوں سے بالکل پاک کرنا چاہیے۔ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں پروفیسر حضرات یا ایسے لوگ بھی بعض اوقات بچوں کو لطیفے ایسے سناتے ہیں جس میں دین کا مذاق ہوتا ہے یا دینی شعار کا مذاق ہوتا ہے یا دینی ہستیوں اور شخصیات کا ہوتا ہے۔ اس سے بالکل ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بھائی صاحب، آپ کی بینائی بھی کمزور ہے اور اس کے باوجود آپ نے اتنا کچھ اچیو کیا۔ آپ سنیں، آپ شاعر بھی ہیں، کچھ لکھا ہے آپ نے تو پیش کیجئے گا پلیز۔ یہ سب سے پہلے اس حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری کمزوری دی ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے تو کوئی اتنی محنت نہیں کی لیکن اللہ کی عطا سے مجھے بہت کچھ مل گیا ہے۔ اس قدر محنت نہ میں کر سکا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عطائیں کی ہیں۔ تو کوشش اور تھوڑا سا کوشش یہ کی ہے کہ میں بیٹھا نہیں ہوں اور اپنے آپ کو متحرک رکھا ہے، چلتا رہا ہوں، تو محنت جاری رکھی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک پیغام بھی اپنے ناظرین کو اور نوجوان نسل کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا جو وقت ہے، جیسے آپ اپنا سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں لیکن آپ اچھے مقاصد کے لیے کر رہے ہیں نا، جیسے آپ یہ سارے سوالات دین کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں اور تربیت کے لحاظ سے، تو نوجوانوں کو بھی یہ میں کہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا
اس میں فوائد بھی بہت سے ہیں لیکن نقصانات اور زیادہ ہیں اس کے، تو وہ نقصانات کی طرف نہ جائیں. زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، بار بار نہیں ملنی. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان اٹھا جاتے ہیں. ایک صحت ہے اور دوسری فرصت، فراغت. یعنی ہم اپنی صحت کو اور اپنی فراغت کے لمحوں کو فضول کاموں میں گزار کر، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے کاموں میں گزار کر ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں جتنا ٹائم ملتا ہے اس کو ہم اس ٹائم سے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے کہ جو ہم حاصل کر سکتے تھے. تو اس لیے اس حوالے سے میں نے ایک اپنے حال کو دیکھتے ہوئے ایک پیغام لکھا تھا کہ اگر بندہ کرے ہمت تو کیا کچھ ہو نہیں سکتا، مسائل کے ہجوموں میں کبھی وہ کھو نہیں سکتا. ہمیشہ جاگنے والے ہی منزل تک پہنچ پائیں، ہمیشہ جاگنے والے ہی منزل تک پہنچ پائیں. مسافر راستے میں ہے ابھی وہ سو نہیں سکتا. اور مصیبت پر بہانے ہوں اگر آنسو بہا لینا. بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے، رونے دھونے میں لگ جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ مصیبت پر بہانے ہوں اگر آنسو بہا لینا، تسلی دینی ہے سب کو تبھی میں رو نہیں سکتا. یہ رکھنا یاد کہ یہ دنیا کھیتی آخرت کی ہے، جو چاہے کاٹنا اچھا برا وہ بو نہیں سکتا. اور مقطع میں نے یوں ترتیب دیا کہ خدا اور مصطفیٰ کو بھول کر پائیں سکون ثاقب، کبھی یہ ہو نہیں سکتا، کبھی یہ ہو نہیں سکتا. اگر بندہ کرے ہمت تو کیا کچھ ہو نہیں سکتا، مسائل کے ہجوموں میں کبھی وہ کھو نہیں سکتا. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جیسا کہ یہ دن چل رہے ہیں محرم کے، اور آج کل کے نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے ان دنوں کی اہمیت کا. یہاں تو لوگ رو رہے ہیں کہ یہ دن جو ہے ہفتے کی بجائے اتوار کو کیوں آ گیا، ان کی ایک چھٹی مر گئی ہے. تو آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا بتانا چاہیں گے اس بارے میں، اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو پورا مہینہ ہے نا، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. اور محرم الحرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سورہ فجر میں ابتدا میں 2 قسمیں ذکر کی ہیں. والفجری، قسم ہے صبح کی، فجر کی، اور 10 راتوں کی. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. ایک تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں فجر سے مراد محرم کی پہلی صبح ہے، کیونکہ اس سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے. اور دوسرا یہ جو 10 راتوں کی قسم ذکر کی گئی ہے، اس سے محرم کے پہلے 10 دن مراد ہیں. اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے رکھوں، یعنی نفلی روزے کس مہینے میں رکھوں، زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ جی. تو اگرچہ سالہ سال روزہ رکھ سکتے ہیں، ایک عید کا اور چھوٹی عید کا ایک اور بڑی عید کے 4 دن چھوڑ کے سارا سال رکھ سکتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ تم اللہ کے مہینے محرم کے روزے رکھا کرو. اب دیکھیں یہاں اللہ کے مہینے محرم کے روزے رکھا کرو، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسروں کی بھی توبہ قبول کرے گا. تو ان چیزوں سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ مہینہ سارا ہی نفلی روزے رکھنے کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنے کے حوالے سے ہے. اور پھر تاریخ کے ساتھ اگر ہم اس کو جوڑیں تو اس کی ابتدا شہادت سے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت سے. پھر اس میں جو 10ویں ہے جس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ اور ایک سانحہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کی جو شہادت ہوئی ہے 61 ہجری میدان کربلا میں، وہ پوری تاریخ پر یہ واقعہ چھا گیا. تو ان ہستیوں کی، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. اور ان کی جو ایتھینٹک، ان کے بارے میں جو ان کے حالات ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کی شہادتیں ہیں، ان کی قربانیاں کس مقصد کے لیے تھی. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کے خلاف آپ نے یہ جد و جہد کی تھی، اس کی یہی باتیں تھی کہ وہ ناچ گانے، شراب و نوشی ایسے کاموں میں تھا. تو آپ نے اس کی بیعت قبول نہیں کی تھی.
تو اگر ہم ان دنوں کو ہم کہیں کہ ہم ایسے کریں گے ایسے ہی گزاریں گے, کئی لوگ میں نے دیکھا ہے, سنا ہے, دیکھا بھی ہے کہ وہ ان دنوں میں چھٹیوں میں فلمیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, پلان کر لیتے ہیں فلمیں اور ڈرامے اور گانے اور باہر. بھائی ان دنوں میں ان بزرگوں ہستیوں کا ذکر کرے, برکات نازل ہوں گی. اور یہ چیزیں ہمیں, اور خاص کر یوم عاشور کے والے سے یہ بھی ہے, نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا جی کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی تھی, فرعون غرق ہوا تھا, تو وہ اس کے شکرانے میں ہم یہ دن. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں, ان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں, یعنی حقیقی طور پر تو ہم ہی ان کو مانتے ہیں, انہوں نے تو تعلیمات کو بگاڑ دیا بعد میں. تو نبی پاک نے بھی فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرے, بلکہ یہ پہلے فرض ہوتا تھا رمضان سے پہلے, اور رمضان شریف کے جب روزے فرض ہوئے تو بعد میں یہ نفل ہو گیا, لیکن یہ اب جاری رہا یہ طریقہ. اور بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھے تاکہ ان کی بالکل مخالفت بھی ہو جائے. اگرچہ کام اچھا ہے, ہم ان کے اس کام کو لیں گے تو صحیح, لیکن اس کام میں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ دوسری قوموں کی مخالفت کرنے کے لیے ایک روزہ ساتھ رکھیں. تو بہرحال یہ عبادت کے دن ہیں, ذکر کے دن ہیں, ذکر اہل بیت, ذکر صحابہ کرام علیہم الرضوان, اور ان کی تعلیمات کو سیکھنا سکھانا, اچھے کاموں میں جو ہے ہم ان دنوں کو گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے جو دن ہیں ان کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی ناظرین, ہم اپنے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے ایک نئے چہرے کے ساتھ. اللہ حافظ.